अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, कल हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक नाम को एक्सप्लोर करना शुरू किया था जो है अल अलीम, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ्त इल्म उसके ऊपर बेस करता है और जिसका मतलब है ऑल नोइंग, सब जानने वाला, हर चीज का इल्म रखने वाला, बहुत बेहतर जानने वाला, बहुत अच्छा जानने वाला, इब्तदा से इंतहा तक का तमाम इल्म रखने वाला। हमने अलीम के, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म के मुख्तलिफ पहलुओं पर कल गौर किया था कि अल्लाह किस किस तरह से अल अलीम है। हमने अपने इल्म की जो लिमिटेशंस हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस किया था कि हम भी इल्म रखते हैं लेकिन हमारा इल्म किस किस तरह से महदूद है। जब हम उसको कंपैरिजन करेंगे तो ही हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लामहदूद वसी इल्म के बारे में जान सकेंगे। हमने कहा था कि हमारा इल्म जो है वो नकली इल्म है और नकली जो है वो हमारी लैंग्वेज में जो है उसको नेगेटिवली भी यूज किया जाता है इसी बेस के ऊपर कि वो ओरिजिनल नहीं होता, उसमें ओरिजिन नहीं होता, किसी ना किसी सोर्स से लिया हुआ होता है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म जो है वो ओरिजिनल इल्म है, हक है, हकीकी इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म क़यास और गुमान की बुनियाद पे नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म कामिल है। हम में से हर कोई जो अपने इल्म का जो है वो थोड़ा बहुत दावा रखता हो, उसको इस बात का यकीनी तौर पे इल्म होता है कि उसका इल्म नाकिस है, उसके अंदर कामिलियत नहीं है। वो तमाम पहलू किसी एक चीज के, इवन जो लोग बहुत स्पेसिफिक किस्म का इल्म हासिल करते हैं, लाइक पीएचडी तक जब लोग जाते हैं, एक छोटी सी कोई चीज, एक पहलू किसी चीज का जो है ना उसके ऊपर रिसर्च करके उसका इल्म जानने की कोशिश करते हैं और इवन उसका भी पूरी तरह अहाता नहीं कर पाते। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म हर चीज का इल्म, तमाम मखलूकात का इल्म, तमाम हकाइक का इल्म, तमाम कायनात का इल्म, इब्तदा से इंतहा तक का इल्म, हर तरह से जैसे इल्म मुकम्मल हो सकता है उसके मालिक हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म कुलियात का नहीं बल्कि जुज़ियात का भी इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला डिटेल्ड को भी उतनी अच्छी तरह से जानते हैं जितना किसी इल्म की ओवरऑल जितनी उसकी वुसअत है उतनी ही ज्यादा उसमें डिटेल भी है। और फिर हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म गैब के बारे में बात की थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन चीजों को भी जानते हैं जो मखलूकात से पोशीदा हैं। कुछ चीजें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकम्मल तौर पे अपने कब्जे में रखी हैं, गैब की कुंजी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला नीयतों और इरादों को जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे ईमान की कैफियत को जानते हैं। फिर जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म को इतना ज्यादा जान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह हमें जब जिंदगी गुजारने का इल्म देते हैं, जब हमें कुछ अहकाम देते हैं, आपको पता है ना दीन क्या है? दीन की डेफिनेशन ये है कि जिंदगी गुजारने का तरीका। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला वो देते हैं और हमें अपने इल्म की महदूदियत और अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म की वुसअत का एहसास होता है तो हम उन अहकाम को लेने में बिल्कुल नहीं झिझकते, उनको फिर हम दिलो जान से कबूल करते हैं। हमें अल्लाह के अलीम होने का यकीन है, हम अल्लाह के इल्म के ऊपर पूरा पूरा ईमान रखते हैं, तो हमें उसके दिए हुए अहकाम को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम उसके हलाल को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, उसके हराम से बचने की मुकम्मल कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पर ये चीजें हमारे लिए हलाल या हराम की हैं। ये अहकाम हमें अपने इल्म की बुनियाद पे दिए हैं। फिर हमने ये देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म वक्त की कैद से आजाद है।
ہمارا علم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. کچھ چیزیں ہم آج جانتے ہیں کل پتہ چلتا ہے وہ بالکل غلط تھی. اسی طرح سے ہمارا علم جو ہے وہ وقت کے اندر محدود ہے. ہم زیادہ سے زیادہ ماضی میں کتنا جا سکتے ہیں جاننے کے لیے، زیادہ سے زیادہ فیوچر کا کتنا ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پہ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آغاز سے انتہا تک ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم وقت کے ساتھ غلط نہیں ثابت ہوتا بلکہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے، اور زیادہ ہم اللہ کے علم کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں. اللہ کا علم جو ہے وہ لا انتہا وقت کی قید سے آزاد ہے. اور ہم نے اس کے اوپر یہ بھی بات کی تھی کل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث کا مفہوم جو تھا کہ انسان زمانے کو برا کہتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وقت میں ہی تو ہوں، وقت کو برا نہ کہو، میں ہی تو وقت ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کسی وقت میں محدود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی لامحدود ہے جیسے وقت ہے. ہم میں سے کوئی بھی وقت کی آغاز اور اختتام کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا، کوئی شعور نہیں رکھتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وقت سے پہلے کیا تھا اور وقت کے بعد کیا ہوگا ہر چیز کا علم ہے. یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی ہمیں سمجھ آ گئی. اس میں سے بہت سے پوائنٹ ہمارے لیے نکلے جو عمل کے پوائنٹ تھے. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو اپنے علم کے اوپر نازاں ہوگا، جو اپنے علم کو درست سمجھے گا، اصل میں اس سے بڑا لا علم کوئی نہیں ہے. یہی غلطی جو ہے وہ ابلیس نے کی تھی، جس نے سمجھا تھا کہ میرے پاس بڑا علم ہے. لیکن یہ غلطی فرشتوں نے نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاس بس اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دے دیا. تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی مخلوق اپنے علم کے اوپر کسی بھی طرح سے گمان نہیں کر سکتا کہ اس کا علم بالکل درست علم ہے یا مکمل علم ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے اپنی مرضی سے دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں کے پاس جو علم آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لامحدود علم میں سے اپنے بندوں کو علم عطا کرتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے مجھے بتائیے، ہم نے کل پڑھا اللہ عالم الغیب غیب ہے، اللہ عالم الشہادہ ہے. غیب اور موجود کا جاننے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اس کے اوپر ایک بہت پیوٹل سا کوسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے. لیٹس سی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب تھا؟ جی نہیں، ان کے پاس نہیں تھا. اتنا ہی علم اللہ تعالیٰ جتنا ان کو دیتے تھے وہی ان کے پاس تھا جتنا وہ ان کو بتاتے تھے. الحمدللہ. ہم نے کل غیب کی اس بات کو بار بار ڈسکس کیا، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں کھول کے بتا دی ہے کہ عالم غیب، علم غیب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے سامنے نہیں، کسی کو نہیں وہ دیتے. اور صرف یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ نہیں اللہ تعالیٰ نے دی، خاص طور پہ اللہ نے اپنے بندوں کے نام لے کے، اپنے انبیاء کے نام لے کے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے قرآن میں کئی مقامات پہ اس بات کو بالکل کلیئر کیا کہ اللہ اپنا غیب کا علم جو ہے وہ اپنے بندوں کو جیسے بغیر کسی شرط کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غیب کا علم ہے بندوں کو نہیں دیتا وہ. اور بندوں میں ہم نے افضل ترین بندے کی مثال سے سمجھ لیا کہ اگر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا تو اس کا مطلب اس کے بعد کوئی بھی شخص اگر کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے یا وہ غیب کے علم کا اختیار رکھتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علم رکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، وہ جھوٹا ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو چوز کیا تھا تو اس کی لمیٹیشنز ویسی ہی تھی. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے علم غیب میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے. آغاز سے دیکھ لیجئے، علم آدم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا. جہاں سے علم کا آغاز ہوا وہی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تمام کا تمام علم غیب تھا. جب ان کو بنایا گیا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا when he was created.
اللہ نے آغاز کیا ان کو علم سکھایا. سو ہمیں پہلا علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے بندوں کو دیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز پتہ چل رہا ہے. پہلے معلم اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کون سا علم دیا؟ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ ان کو اشیاء کا ناموں کا علم دیا، اسماء کا علم دیا. اور آج ہم جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کے اندر جتنی بھی علم کی جو ترقی ہے، کسی بھی قسم کا علم ہے، وہ کسی بھی سبجیکٹ کا علم ہے، وہ اسی علم کے اوپر سٹارٹ ہوا. دیٹ واز دا بیس، جہاں سے علم کا آغاز ہوا. اسی کی بیس کے اوپر آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین پہ اتارا تو اسی علم کی بیس پہ انہوں نے مزید ڈسکوریاں کی، مزید جو ہے اس کو بڑھایا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ ان کے ساتھ یہ رکھا کہ ان کو جب زمین پہ بھیجا تھا کہا تھا میرے پاس سے ٹائم ٹو ٹائم علم آتا رہے گا، اس کو بھی فالو کرتے رہنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ دیکھتے تھے آدم کی اولاد گڑبڑ کر رہی ہے، جو علم بیسک دیا گیا تھا اس کو صحیح استعمال نہیں کری، اپنے بندے کو بھیج دیتے تھے اپنے علم کے ساتھ، العلم کے ساتھ، جس کو ہم نے کل بھی کہا کہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، اور پھر وہ مختلف کتابوں کی شکل میں ٹائم ٹو ٹائم مختلف جو بھی وقت گزر رہا تھا اس وقت میں جس قسم کا علم، جس طرح کا علم، جس چیزوں کا علم چاہیے ہوتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ علم اپنے بندے کے ذریعے سے باقی عام انسانوں تک پہنچاتے تھے. تو آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. پھر ہم نے دیکھا قرآن میں ہم جانتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ایون دنیا کے علوم بھی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنا العلم بھیجتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قرآن آتا ہے، ہمارے ذہن میں جو ہے وہ دین کا علم آتا ہے، ہمارے ذہن میں تورات آتی ہے، ہمارے ذہن میں زبور اور انجیل آتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی علم جو انسان دنیا میں زندگی گزارنے کا علم ہے وہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ سو بیسیکلی تو یہ سب زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے لیے چنا، اس کو دین کہتے ہیں. اس میں کوئی یہ دنیا اور دین کے جو علم کی ڈسٹنکشن ہم نے کی ہوئی ہے نا، وہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم کو اسماء کا علم سکھایا تھا تو اس میں دین کا علم بھی تھا، اس میں دنیا کے لیے بھی جو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ اسی میں تھا. اسی طرح سے جب ہمیں خاص طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے نوح کو کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، تو کشتی بنانے کا علم اگر ہم اپنے وہ دین کی جو ڈیفینیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے دینی علم کی، اس کے اندر دیکھیں تو کشتی بنانے کا علم اس میں فٹ ہوتا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا علم سکھایا. حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے اس معلومات کو، اس علم کو جو ایک بندہ اپنے لائف ٹائم میں حاصل کرتا ہے، محفوظ کرنے کا طریقہ سکھایا. اس سے پہلے تک علم جو ہے وہ وربل تھا، سینہ بسینہ چل رہا تھا، پیغمبر لوگوں کو بتاتے تھے اور لوگ اپنے بچوں کو بتاتے تھے. لیکن ادریس علیہ السلام نے جب قلم کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم ان کو سکھا دیا کہ کیسے بنانا ہے، تو اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ سیکھ لیا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لامحدود علم میں سے اپنے بندوں کو علم دیتا ہے. اب وہ علم جو ہے وہ شہادہ کا بھی ہوتا ہے، وہ علم خود قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ غیب کا علم بھی اللہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. جیسے موجود کا علم اپنے بندوں کو دیتے ہیں نا، جو ہم دیکھ رہے ہیں تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. آگ کا علم جو ہے، آگ جلانے کا علم، اس کو استعمال کرنے کا علم، انرجی کو یوز کرنے کا علم، وہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور کس طرح سے پروگریس کرتا ہوا، کن لیولز پہ پہنچ گیا. بالکل اسی طرح سے غیب کا علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. پہلے ہم نے کیا کہا، جنرل رول کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کا اختیار مکمل طور پہ کسی کو نہیں دیتے، لیکن اپنے علم میں سے وہ بندوں کو ضرور دیتے ہیں. جب آدم علیہ السلام کو علم کا آغاز کیا تھا، دینا شروع کیا تھا، تو وہ غیب کا علم تھا ان کے لیے. اس وقت ان میں سے کسی بھی چیز کا علم ان کے لیے شہادہ نہیں تھا. جب تک وہ زمین پہ نہیں آئے تھے، زمین کی چیزوں کا علم ان کے لیے غیب کا علم تھا. ابھی ہم نے کل بات کی 1500 سال پہلے جب رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش کے جو مراحل قرآن نے بتائے ہیں ہمیں، وہ آئے تھے تو وہ صحابہ کرام کے لیے غیب کا علم تھا اس وقت. لیکن آج ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، آج ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور پھر انتہائی غیب جو ہے، جو انتہائی غیب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی شیئر کرتے ہیں اپنے انبیاء کے ساتھ. وہ چیزیں جن کو انسان اس دنیا کے اندر
دنیا کے آخر تک شاید نہ پہنچ سکے ان حقیقتوں کو، کیونکہ وہ دنیا کی حقیقتیں نہیں ہے نا. فزیکل جو ہے چیزیں وہ تو جو آج غیب ہیں کل تک ہو سکتا ہے جو دنیا کی فزیکل جو بھی علم ہے اس کو انسان چونکہ پروگریس کر رہا ہے، اس میں علم حاصل کر رہا ہے، آگے کو چل رہا ہے تو ان کی انتہاؤں کو پہنچ سکتے ہیں. لیکن جو علم غیب ہے وہ چونکہ اس دنیا کی حقیقتیں نہیں ہیں تو ان کا علم اس دنیا میں سے بندے نہیں لے سکتے. اور علم غیب جو ہے اس کی ہم نے پھر کل بات کر لی تھی کہ کس چیز کو علم غیب کہا گیا. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، آخرت کو، فرشتوں کو، ان چیزوں کو دنیا میں انسان نہیں دیکھ سکتے، نہیں سیکھ سکتے، نہیں جان سکتے. جو بھی آپ کی اخلاقیات ہیں، جو آپ کی کردار کے جو صفتیں ہیں، ان کا علم جو ہے وہ علم غیب ہے اور وہ ہمیشہ علم غیب رہے گا. لیکن اس میں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو سکھانا چاہتے ہیں. صرف بندوں کو دنیا کے اور فزیکل چیزوں کے، فزیکل فینومناز کے علم کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا. الٹیمیٹ گول انسان کا کیا ہے؟ ان اخلاقیات کو، ان صفات کو، ان کردار کا علم حاصل کرنا ہے جو اس کے اگلی زندگی میں کام آنے والے ہیں. تو اس کو چونکہ حاصل انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا تھا، وہ خاص علم ہے جو وحی کے ذریعے انبیاء کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے اور میرے ساتھ کتابوں کی شکل میں شیئر ہوتا ہے. وہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں آتی ہے اور ہمارے لیے ان غیب کی حقیقتوں کے دروازے کھولتی ہے. ہم وہاں سے ان کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں. اب ہمارے علم کے حاصل کرنے کی حد کیا ہے؟ کیا کل میں نے بات کی تھی سرسری سی، ہمارا دین جو ہے کیا مختلف اور جو مذاہب ہیں جیسے وہ اپنے فالوورز کو اندھا دھند تقلید کرنے کا کہتے ہیں، کیا ہمارا دین ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم سوال کریں علم حاصل کرنے کے لیے؟ کیا ہمارا دین ہمیں اسی طرح کے تقاضے ہمارے سے جیسے مختلف مذاہب اپنے ماننے والوں سے کرتے ہیں؟ دین اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بس وہ ہم ایک سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہوتے ہیں سمعنا واطعنا والی. کیا اس کا مطلب جو ہے وہ بلائنڈ فالوشپ ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے آپ سے چاہیے. کیا ہمارے علم کے حاصل کرنے کی کوئی حد ہے؟ وہ فزیکل علم ہو یا وہ غیب کا علم ہو، اسپرچول علم ہو، کیا اس کی کوئی حد ہے؟ جی ہماری کلاس کے انٹلیکچوئلس الحمدللہ سبھی ہے. حد تو اللہ نے جو مقرر کر رکھی ہے اسی حد تک انسان علم حاصل کرے گا نا. اور اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس میں ہمیں سمجھ کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور کچھ چیزوں پہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرما دیا جیسے یہ روح ہے اور موت ہے، ان کے بارے میں تو یہ انسان کے پاس سوال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اللہ تو جاننے والا ہے. باقی کچھ جو علم ہم دنیا کا حاصل کرتے ہیں اس میں ہم سوال کر سکتے ہیں اور اندھی تلقین نہیں کر سکتے کہ بس کہہ دیا تو ہم نے اس کو مان لیا. میرا جی اور جیسے قرآن میں ہی ہے نا محکمات اور متشابہات، احکامات ہیں جن کی ہم نے ان کے بارے میں ہمیں کوئی کنفیوژن ہے تو ہم بے شک سوال کر سکتے ہیں. لیکن متشابہات کے جیسا جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں صرف اس پر اتنا ہی ایمان لانا ہے. ان کی ہمیں ڈیٹیلز میں جانے سے جیسے منع فرمایا گیا ہے یا جو جیسے جہنم اور ان کا تو متشابہات میں آ جاتے ہیں جیسے وہ علم غیب کی بات آ جاتی ہے. لیکن جہاں ہم اپنے کنفیوژنز ہیں اور ہم اپنے احکامات میں ہم اپنی یعنی اور وہی بات ہے نا کہ لاجک کی یا اس پہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس حد تک سوال کر سکتے ہیں. الحمدللہ. چلیے شکر الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے آپ کی میری زندگیاں بہت چھوٹی ہے، علم کی حد بہت دور جا کے آتی ہے. آپ اپنی پوری زندگی بھی لگا دینا تو جو علم آپ حاصل کریں گے آپ ابھی حد کو نہیں پہنچے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ گود سے گور تک علم حاصل کرنا. مفہوم ہے نا، یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے حدیث. جب آپ پیدا ہوتے ہیں محد سے لحد تک حاصل کرنا. اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنا لائف ٹائم بھی علم حاصل کرنے پہ لگا دیں گے نا تو ہم اس حد کو نہیں جائیں گے جس کو
جہاں تک پہنچنے سے روکا گیا. اور میری بہن نے کچھ متشابہ علم غیب کی مثالیں دی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ روکا تھا صحابی کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب اپنے دل میں اللہ کے بارے میں سوال اٹھتے دیکھو نا، انہوں نے پوچھا کہ میں اللہ کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہاں پہ اپنے آپ کو روکو اور اپنے عقیدے کو وہاں پر چیک کرو، وہاں پر اپنے الوہیت کا جو ہے وہ شہادت دو اینڈ اسٹاپ یور سیلف دیئر. اس سے پہلے حد نہیں ہے. آپ زمین کی حدوں میں سے نکل جائیں، آپ کائنات کی حدوں میں سے نکل جائیں، علم حاصل کریں آپ جو بھی جس بھی سبجیکٹ میں. اور پلیز الحمدللہ ہم اللہ کو علیم کے طور پہ جانتے ہیں. اب میں اپنے آپ سے اور آپ سب سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ہم جو علم کے اندر جو تقسیم کرتے ہیں نا، دین کا علم دنیا کا علم، اس کو کرنا ہم بند کریں. علم علم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر تقسیم کیا ہوتی ہے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع دے. وہ دینی علم ہو یا دنیا کا علم ہو، اس کو نفع بخش ہونا چاہیے، اس کو ضرر دینے والا نہیں ہونا چاہیے، نقصان پہنچانے والا نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے اگلا کوشچن ہے نفع بخش علم، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، جس کے عمل کرنا مطلب ہر طرح کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو اس سے نا. جی کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا کچھ اس میں؟ جی وہ علم جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بحیثیت انسان اور اس کے بعد پھر مسلمان ہونے کے وجہ سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو ہے جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو اور ہمارے ہم اراؤنڈ جتنے لوگ ہیں ان سب کا بھی فائدہ ہو، کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. اوکے اب میں کسی کو ایک آیت کا ترجمہ سناتی ہوں، یا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام کسی کو سکھا رہی ہوں، یا میں کسی حدیث کے بارے میں کسی کو صحیح علم دے دیتی ہوں، یہ تو نفع بخش علم ہے، نو کوسچن اباؤٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر میں کسی کو اپنی فیملی ریسیپی شیئر کرتی ہوں، کیا وہ نفع بخش علم ہے؟ جی اور میں اس بارے میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گی. جی ضرور ضرور. نفع بخش علم جیسے آپ نے دین کی بات کی وہ تو بے شک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اسکل ہو سکتی ہے، کوئی بھی سائنس ہے، میڈیسن پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام کسی بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ انسان کی خدمت ہی ہو رہی ہے نا، انسان کے لیے آسانیاں ہی پیدا کی جا رہی ہیں، تو وہ سب نفع بخش میں آتے ہیں. لیکن ایسا علم جس سے جیسے اب جادو سیکھنے پہ کوئی لگ جائے، یا پھر وہ ستاروں کی مطلب ایسا علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کے عقیدے کو بھی خراب کریں، آپ کے ایمان کو بھی خراب کریں، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ اگر ہم کوئی جیسے میں نے باقی کہا دین کا یا دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کیا جائے تو وہ کیا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیر، بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی وہ دین کا علم ہماری ڈیفینیشن کے مطابق دنیا کا علم، اگر وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ ہو رہا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے، خیر کے لیے، آپ کی اپنی خیر کو باہر لانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو وہ نفع بخش علم ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے گا، یہاں پہ بھی میڈیسن کی بات ہوئی، انجینئرنگ کی بات ہوئی، وہ فور شور ہم اس میں جو علم حاصل کرتے ہیں وہ بندوں کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک بندہ ہے جس نے اکاؤنٹس کا علم حاصل کیا ہے اور اس کے بعد بندوں کی بھلائی کے لیے وہ انٹرسٹ کی کیلکولیشنز کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس علم کے بارے میں؟ اکاؤنٹس کا علم. جی 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 وہ اگر وہ انٹرسٹ وغیرہ کا کام کر رہا ہے جیسا جو کہ سودی ہو یا ایسا ہو، تو وہ تو پھر نفع بخش نہیں ہوا نا. اس کے لیے اللہ کے ہونے کا اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بظاہر تو انٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس میں تو کچھ لوگ بہت نفع کما رہے ہوتے ہیں، اور ایون جو لوگ
اس کو انٹرسٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس منی کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں جن کو وہ کسی نہ کسی طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر بھلائی اور خیر ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں اب اللہ العلیم کے اوپر جو ہے اس کے آگے اپنے علم کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے کہ اللہ نے اگر کہا نا انٹرسٹ آپ کے لیے جو ہے وہ فائدے کی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کتنی بھی کیلکولیشنز میں وہ صحیح نظر آ رہا ہو وہ نفع بخش علم نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے بات کی تھی ان جنرل کہ ہر چیز کے اندر خیر اور شر ہے، ہر طرح کا علم اپنے اندر خیر اور شر رکھتا ہے۔ ایون دین کا علم جو ہے نا لوگ اس کو بھی شر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میری بہن نے جادو کا نام لیا ابھی، بہت سے جادوگر جو ہیں وہ ایون دین کے علم کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ سو نفع بخش علم وہ ہے جس کو آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوقات کی بھلائی اور خیر کے لیے استعمال کریں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے آپ کا علم ایسے ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن اس علم کے ذریعے سے آپ کی خیر باہر آ رہی ہوتی ہے، جو آپ کے اندر سے بھلائی کسی کو مل سکتی ہے وہ اس علم کے ذریعے سے باہر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ تمام علم نفع بخش ہوتا ہے۔ نفع بخش علم کی ڈیفینیشن اصل میں وہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑنے والا علم ہو، جو بندے کو اللہ کی معرفت دینے والا علم ہو، وہ نفع بخش علم ہے۔ پھر وہ چاہے اکاؤنٹس کا ہو، چاہے وہ میڈیسن کا ہو، چاہے وہ دین کا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا علم ہو، اگر وہ بندے کو اللہ کے نزدیک لے کے جا رہا ہے تو وہ نفع بخش علم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے آج تک جتنا بھی علم حاصل کیا ہے اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نفع بخش جو ہے وہ علم ایکسٹریکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے اس علم کے ذریعے سے انسانوں کے لیے، اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں خیر اور بھلائی کے لیے، یہ اس علم کو نفع بخش علم میں تبدیل کر دے گا۔ آج تک اگر ہم نے اس کے اوپر نہیں غور کیا تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ غور کریں گے اس کے اوپر کہ what kind of knowledge I have and how I can convert it into a نفع بخش علم۔ اس کے لیے میں نے اسی لیے مثال جو ہے نا وہ ایک ریسیپی سے دی تھی کہ ہمیں اگر ایک کوئی اچھی کھانا بنانے کی ریسیپی بھی آتی ہے نا، ہم اس کو تنگ دل ہو کے یہود کی طرح علم کو چھپا کے نہ بیٹھیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا یہود علم چھپاتے تھے تو وہ صرف تورات چھپانے کی بات نہیں ہوتی، وہ جو بھی آپ کا علم کسی دوسرے کے لیے بھلائی اور خیر کا باعث بن جاتا ہے، اگر آپ اس کو شیئر نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں جو خیر تھی، جو نفع تھا، جو فائدہ تھا، آپ نے چھپا لیا۔ بہت سے لوگوں کو بڑے اچھے علم والے لوگ ہوتے ہیں، میں نے اپنے کہتے ہوئے سنا ان کو کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہماری سیکرٹ ریسیپی ہے، تم نے جب کھانا ہو مجھے بتا دینا، میں پکا کے کھلا دوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علم بخشا ہے اور اللہ نے آپ کے اوپر فضل کیا تو جیسا آپ پکاتے ہیں آپ پکا کے بھی کھلا دیں، دیٹس گڈ، بٹ ریسیپی شیئر کرنے میں بھی آپ کو کنجوس نہیں ہونا، بخل نہیں کرنا وہاں پہ۔ یہ ایک ایسے کامن سی ایگزامپل تھی یہ بتانے کے لیے کہ اس لیول تک آپ اپنے علم کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ایک پرابلم آج کا جو دور ہے نا اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، پہلے مسئلہ ہوتا تھا لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا اور یہ چیز ان کے لیے فتنہ بن جاتی تھی، علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلطیاں کرتے تھے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب زیادہ علم کا ہونا۔ اب ہمارے پاس علم کو حاصل کرنے کے ذرائع اتنے کنوینئنٹ ہو گئے ہیں، پہلے آپ کو میلوں سفر کرنے پڑتے تھے، ہزاروں میلوں سینکڑوں میلوں کی ہمارے پاس جو ہے وہ ہسٹری موجود ہے، لوگ جاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، ایفرٹ کرنی پڑتی تھی۔ اب تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے علم حاصل کر رہے ہیں، اب تو آپ ایک کلک پہ علم حاصل کر رہے ہیں، ایک شیئر کا بٹن پریس کر کے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے یا آپ لوگوں تک علم پہنچا دیتے ہیں۔ تو اب علم کی بہتات جو ہے اصل میں وہ فتنہ ہے، اور اس کے اندر ہمیں اپنے علم کو نفع بخش علم میں کنورٹ کرنے کے لیے اور بھی زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور بھی زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس علم کو پروسیس کریں، اس کو دیکھیں، اس کو فلٹر کریں، بلا دیکھے ہر بات کو جو ہے علم سمجھتے ہوئے ایکسپٹ نہ کریں، اسی طرح سے ہر چیز کو بطور علم کے شیئر نہ کریں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی تقسیم کے لیے ہمیں کہا نا کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے جاننے والوں کے پاس جاؤ اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اب جو ہے میں اس بات کو جو ہے وہ کرنے لگی ہوں بیلنس۔
جو میں نے پیچھے کہا نا کہ ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے ہمیں اس کو شیئر کرنا چاہیے. تو اب کیا ہو رہا ہے، آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنا علم ہیلتھ کیئر کے پروفیشنلز کے پاس ہے، وہ یقینی طور پہ کسی آیورویدک حکیم کی دکان پہ بیٹھے ہوئے اپنے ایکسپیرینس سے چیزوں کو کرنے والے بندے کے پاس نہیں ہے. آپ کو چاہے وہ جتنا مرضی اپیل کرے، آپ کے پاس اس کے صحیح ہونے، اس کے نفع بخش ہونے کی کوئی دلیل یا سند ہے تو پھر تو شور وہ علم ہے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ بہت سے لوگ آج کل اپنی ونز کو، اپنی خواہشات کو علم سمجھ کے شیئر کرتے جا رہے ہیں. وہ ایکچولی علم نہیں ہے. ابھی میں نے جو کہا ہے اس کو کون اس کو ریفریز کرے گا؟ علم کی زیادتی ہمارے آس پاس، علم کی بہتات جو ہے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد کرتی ہے؟ کہ ہم ود ایویڈینس اور اوتھینٹک پروفڈ چیزوں کو ہی شیئر کریں اگر ہم نے کرنا ہے. کیونکہ اگر دین کا معاملہ ہو یا دنیا، دونوں معاملے میں اگر وہ چیز اوتھینٹک نہیں ہے تو وہ کسی کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. اس کی میں ایک مثال ایسے دوں گی، جیسے کووڈ کا زمانہ تھا تو میں اس طرح کی بھی ریسیپی شیئر ہو رہی تھی نا کہ آپ لیمن کا پیو، لیمن کی جوس پیو، لیمن کا کیا پیو. تو بعض لوگوں نے اتنا کیا کہ ان کے گلا اور باقی چیزیں مطلب مزید خراب ہو گئی. تو یہ مطلب ایک اوتھینٹک چیز تو نہیں ہے، کوئی خاص طریقے سے یا وٹ ایور جو بھی پرووڈ اور ایویڈینس کے ساتھ ہو، چاہے وہ سائنٹیفک ہوں یا چاہے دینی معاملات، تو اس کو بھی شیئر کیا جائے. اور جیسے حدیث کا بھی مفہوم ہی ہے نا کہ بغیر تصدیق کے جو چیز آگے پھیلائے تو ایسا ہے جیسے جھوٹا اس کو کنسیڈر کرتے ہیں نا. تو ہمیں اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بہت ہی پیاری بات میری بہن نے ایڈ کر دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے علم کو شیئر کرنے کا کرائیٹیریا یہ بتایا ہے کہ پہلے اس علم کی سند ہونی چاہیے، اس کے بارے میں یہ کنفرم بات ہونی چاہیے کہ جو بات ہم علم کے طور پہ شیئر کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت موجود ہے. اور اس کے لیے پھر میں آپ کو کہوں گی، چونکہ علم جو ہے وہ ایکسپرٹس کے ساتھ ہوتا ہے نا، ویسے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کو اپنے بندوں کے ساتھ خود شیئر کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم الحکیم کے بارے میں پڑھیں گے نا تو اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ بندوں کو چوز کرتا ہے کس کو کیا علم دینا ہے. غیب کا علم جب شیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اپنے نبی چوز کرتا ہے نا، تو اس کے اندر وہ کوئی سیٹ کرائیٹیریا پہ کوئی اپلیکیشنز نہیں لیتا، تو پھر باقی سارے علم تو اس کے بعد ہی آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب کوئی شخص کسی علم کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے تو اس پرٹیکولر معاملے میں اس شخص کی رائے جو ہے وہ ہمیشہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے. ہیلتھ کی رائے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے پاس، دین کی رائے دین کے ایکسپرٹس کے پاس. اور پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹس کے لیے بھی ہمیں کرائیٹیریا سیٹ کرنا پڑے گا. اور یہ سب چیزیں آپ کی اور میرے لیے ہمارے اوپر ذمہ داری کو اور بھی زیادہ سخت کرتی چلی جاتی ہیں. ہم نے علم کہاں سے لینا ہے، جو علم ہم نے لینا ہے اس کو ہم نے کیسے انالائز کرنا ہے، اور جب ہم نے علم شیئر کرنا ہے تو اس کے لیے کرائیٹیریا کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اب ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ کے علم کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، اگر ہم العلیم کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ نفع بخش علم کی جو دعا ہم ہر کلاس سے پہلے اور کلاس کے بعد مانگتے ہیں، وہ ذمہ داری عائد کرتی ہے ہمارے اوپر. اور مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ذمہ داریوں سے نہیں گھبراتا. ہم جانتے ہیں کہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف آپ سے ڈیمانڈ نہیں کچھ کر رہی ہوتی، بلکہ آپ کو ایک اپرچونٹی دے رہی ہوتی ہے. آپ اس کو اگر کما حق ہوں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں تو وہی آپ کے درجات بلند کرتی ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا اس کے بعد فرشتوں سے سجدہ ہوا تھا. سو علم کے ذریعے سے جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ آپ کا اصل، آپ کو آپ کے انسانیت کی جو معراج ہے، جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپ کے درجے ہونے چاہیے. پچھلی 1-2 کلاسوں میں کہیں پہ ہم نے کرائیٹیریاز کی بات کی تھی، معیار سیٹ ہوئے ہوئے ہیں درجوں کی تقسیم جس کی بنیاد پہ ہوتی ہے، مال کی بنیاد پہ ہوتی ہے، نسب کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جو بہترین چیز جس کے اوپر درجے ہو سکتے ہیں وہ ہے علم. سو ذمہ داری جو ہے وہ صرف آپ کے لیے آپ سے قربانی نہیں مانگتی، بلکہ ذمہ داری آپ کو ایک موقع دیتی ہے کہ اس کو آپ پورا کریں اور اپنا درجہ جو ہے وہ آگے لے جائیں. ہم میں سے ہر ایک نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، قرآن کا علم جو حاصل کرتا ہے اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. کیا ہے وہ؟ علم کے درجے ہیں نا، جتنا جس کے پاس علم ہے اتنا اوپر کا درجہ حاصل کر لے گا وہ.
سو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی ذمہ داری کو اس کے اوپر کیئرفل رہنا ہے. اگر ہم پہلے نہیں تھے تو اب اور پہلے تھے تو اب اور بھی زیادہ ہونا ہے, اور اگر ہم پہلے کیئرلیسلی چیزوں کو دیکھتے تھے ہمیں اور بھی کیئرفلی. اور نفع بخش علم کی ایک اور خصوصیت آپ کو بتاؤں, اس میں گہرائی ہوتی ہے. یہ سرسری نہیں ہوتا, یہ اوپری اور سطحی نہیں ہوتا. جیسے کہہ دیا نا کہ ہمیں سند چاہیے, تو میں نے یہ ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہے علم کے معاملے میں. لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی حدیث شیئر کریں وہ کہتے ہیں اس کا ریفرنس دیں. دس از ہلکا پن, دس از علم کا. آپ جب کسی چیز کو تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں, کسی چیز کے ساتھ اپنا کنیکشن بناتے ہیں, تو آپ کو اس کی سند اس کے اندر نظر آتی ہے. اور سند کے معاملات تو یہ ہیں کہ حدیثیں تو چھوڑی, اب تو لوگ جو ہے وہ قرآن کا نام لے کے چیزیں اپنی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ نے یہ کہا, اور یہ وہ والا پارٹ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی برائی کے طور پہ ہمیں بتایا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کا اوریجن جو ہے وہ قرآن کی کسی آیت کی انڈرسٹینڈنگ اپنی کوئی شیئر کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے, لیکن یہ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کے مترادف ہے. سو اپنے علم کے اندر گہرائی, اس کے اندر پختگی حاصل کیجئے, تب وہ نفع بخش علم بنے گا. علم ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے 1 گھنٹے کی ایک کلاس لی اور آپ کو علم مل گیا. علم حاصل کرنے والے ڈان ٹو ڈسک جو ہے وہ اس موضوع کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں, تب وہ علم حاصل کر پاتے ہیں. آج چونکہ ہمیں کوئک ہر چیز کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, ہمیں نوٹس مل جاتے ہیں, ہمیں کلاسز مل جاتی ہیں, ہمیں سلائڈ شیئر کر دی جاتی ہیں, ای میل آ جاتی ہے, ہمیں ایسے لگتا ہے یہ علم آ رہا ہے. جب تک آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے آپ کے علم میں گہرائی نہیں آتی, اور گہرائی نہیں آتی تو نفع اس میں سے نہیں نکل سکتا. پھر وہ سطحی اور چھچورا پن, اور اس میں وہی بحثیں, اور وہ صرف جو ہے وہ ڈرائنگ روم کے اندر رونق لگانے والا علم بنتا ہے. وہ جب لیونگ روم میں بیٹھے 4 لوگ ایک دوسرے کے اوپر جھاڑ رہے ہوتے ہیں اپنے علم کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس چیز کے اوپر کہ ایسا علم جو صرف جاہلوں کو جاہل ثابت کرنے کے لیے حاصل کیا جائے یا علماء کے ساتھ بحث کرنے کے لیے, ان سے بحث میں جیتنے کے لیے حاصل کیا جائے, وہ ہلاک کر دینے والا علم ہے. نفع بخش علم وہ ہے جو کسی دوسرے کو اللہ سے کنیکٹ کر سکے یا آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر سکے. جب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سنی ہوگی, اور اس کو آنکھیں بند کر کے سنے, بڑا مزہ آتا ہے. علم آتا ہے نا تو علم پانی کی طرح, بارش کی طرح. کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو اس پانی کو اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے, اور اس کے اوپر پھل پھول پودے ہریالی سب آ جاتا ہے, اور اس ہریالی میں اور بہت سی مخلوقات جو ہے وہ اس میں سے خیر حاصل کرنے لگتی ہے. کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جو اس پانی کو اپنے اندر ایبزارب نہیں کرتی لیکن اکٹھا کر لیتی ہے, روک لیتی ہے اپنے اندر, اور وہاں سے دوسری مخلوقات اس پانی سے فائدہ اٹھانے لگتی ہیں. اور کوئی بدقسمت زمین ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پانی پڑتا ہے اور نہ اس کے اندر ایبزارب ہوتا ہے نہ اس کے اوپر رکتا ہے, بس اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. سو ہمیں نفع بخش علم کے لیے بہترین ایبزارب کرنے والی زمین بننا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, اللہ العلیم. جب ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں, اللہ کے علم کو ہم جان جاتے ہیں, تو ہمیں اللہ کے جو احکام ہیں ان کو لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے میں دیکھتی ہوں کہ ہم بہت زیادہ اس چیز کے اوپر پرابلم ہوتی ہے, ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں کنونس کرنے کے لیے لوگوں کو کہ پردہ ہے یا نہیں ہے, منہ کا چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے, فلاں چیز. جب آپ کسی کو العلیم بتا دیں گے نا اور کہیں گے کہ یہ حکم العلیم کی طرف سے ہے, تو پھر اس کو کسی حکم کے لیے کنونس نہیں کرنا پڑتا. اللہ کے علم کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے احکام کو لینا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کا جب آپ العلیم ہونے کے طور پر جان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اللہ کا العلیم ہونا, اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پر آپ کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے, آپ سوچیں اس سچویشن میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, میرا پوائنٹ آف ویو تو کوئی لے ہی نہیں رہا,
میری بات تو سنی نہیں جا رہی, میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اگر اس لمحے میں ہمیں اللہ کے علیم ہونے کا یقین ہو, اللہ جانتا ہے میری سچویشن کیا ہے, اللہ جانتا ہے میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت اچھے سے جانتا ہے کہ میں اس سچویشن میں کیوں ہوں اور یہاں سے کیسے نکلوں گی. اس سے بڑی تسلی مجھے نہیں لگتا کہ اس سچویشن میں ہمارا کوئی خیر خواہ, کوئی ہمدرد دے پاتا, یا ہم جب اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو لے پاتے ہیں وہاں پہ. ہمارا کوئی بڑا پیارا ہمارے پاس آ کے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہو نا, تو بھی ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا, باہر سے کسی کے کہنے سے ایکسپٹ کرنا جو ہے اتنا ایزی نہیں ہوتا. لیکن جب ہمارے اندر ایمان ہوگا اور اندر سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ نے میری سچویشن کو جو ہے پورا علم رکھتا ہے, اور اللہ ہی نے اپنی بہت علم کی بنیاد پہ مجھے اس سچویشن میں ڈالا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے ہم کسی ایسی سچویشن میں ہوں جہاں پر ہم زیادتی کرنے والے ہیں اور ہم کسی کو پریس کرنے والے ہیں, اور وہ مظلوم جو ہے وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا, وہ کوئی کمزور ہے. اور عام طور پہ ہم ظالم ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جب کوئی کمزور ہمارے ہتھے چڑھ جاتا ہے, جو ہمارے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا, ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, وہیں پہ ہم ظالم ہوتے ہیں. تو اللہ کے علیم ہونے کا اگر ہمیں یقین ہو, ہم اس نام کے ساتھ کنیکٹ ہوں, اس وقت میں ہمیں یہ یاد رہے کہ اللہ جانتا ہے میں کیا کر رہی ہوں. اللہ کو اس چیز کا علم ہے کہ میں کسی کی کمزوری کا کس طرح سے فائدہ اٹھا رہی ہوں. اللہ کو اس چیز کے اوپر مکمل علم اور اختیار ہے کہ مجھے کیسے روکنا ہے یہاں پہ. یعنی ایسی سچویشن میں جہاں پہ دو لوگوں کے درمیان میں کوئی کشمکش ہو, دونوں کا طرز عمل جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وہ اللہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کو اس سچویشن میں کیوں ڈالا ہوا ہے. اللہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس سچویشن میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. سبحان اللہ. اگر ہم اللہ کے اس نام کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو دل میں کیسا صبر اور سکون اور اطمینان اترے گا. کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ گمان کر رہی ہوں سب کے بارے میں کہ ہم ظالم کم ہی ہوتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم ہم نے اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھا ہوتا ہے. ہمیں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق نہیں پورے ہو رہے, ہماری بات نہیں سنی جا رہی, ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم ان معاملات کو اللہ کے علم کی صفت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ پہ چھوڑ دیں تو کیا وہ ہمیں کسی بھی سچویشن میں ضائع ہونے دے گا؟ اب ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اللہ کی تقسیم جو ہے, اچھا اسی طرح سے ظالم اور مظلوم کے لیے جو اللہ کا علیم ہونا ہے, وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ علم غیب اور شہادت نہیں ہے. ایون جو ہمارے قوانین جو بنانے والے ادارے ہیں, جو قوانین نافذ کرنے والے لوگ ہیں, ان کی نظر سے بہت سے جرائم, بہت سے کرائمز جو بچ جاتے ہیں, ان کے علم میں نہیں آتے. ان کی جو ہے وہ بےخکنی نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ علم میں نہیں آ پاتے ان قوانین کو بنانے یا نافذ کرنے والے لوگوں اور اداروں سے. پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ تمام برائیوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی. کتنے قوانین ہم پاس کریں گے, کس کس کرائم کو ہم جو ہے وہ جرم قرار دیں گے. اور موسٹلی ہمارے جرائم جو وہ تو فزیکل نوعیت کی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں, اس کے پیچھے اس سے بڑے جرائم ہوتے ہیں لیکن ان کو قانونی طور پہ جرم نہیں سمجھا جا رہا ہوتا. مثال کے طور پر چوری کرنا تو یونانیمسلی ہر قانون میں, دنیا کے ہر ملک کے قانون میں جو ہے وہ جرم ہے. لیکن اگر کہیں پہ ظلم اور زیادتی یا حالات ایسے ہو رہے ہیں جو اس ظلم تک, اس چوری تک لے کے جا رہے ہیں, اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے موسٹلی, رائٹ. اخلاقی جرائم جو ہے
मोस्ट ऑफ दी जगहों पर उनको जुर्म ही नहीं समझा जाता। झूठ बोलने के ऊपर किसी कानून में कोई सजा नहीं है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला का, सिर्फ अल्लाह का इल्म है जिसकी बुनियाद के ऊपर इन चीजों की बेखनी पहले की गई है। अल्लाह को पता है कि जब किसी माशरे के अंदर जुल्म बढ़ेगा, ज्यादती बढ़ेगी, हकूक जो है वो गसब होंगे, तो फिर वहां पे चोरी होगी। जब हकदार तक उसका हक नहीं पहुंचेगा, फिर उसको जो है वो खुद जालिम बनना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब हमें सजाएं बताते हैं, अब इससे किसी के ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है ना, सजाएं तो अल्लाह ताला भी देते हैं और वो फिजिकल क्राइम्स ही की सजा होती है, लेकिन उससे पीछे वाले जितने जो उसकी बेस हो सकते हैं, जो इखलाकी जराइम है, उनको, उनके लिए जो सजा है वो अल्लाह के यहाँ है। अल्लाह को अलीम जानेंगे और ये इस बात का आपको इल्म होगा कि वो बड़ी बुराई, उसकी सजा बड़ी अदालत में होनी है। आप उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे जो फिजिकल और कम दर्जे का जुर्म दुनिया के अंदर जिसकी सजा मुकर्रर की है अल्लाह ने। अब वहां तक अगर कोई पहुंच जाता है तो इसका मतलब वो बड़ी अदालत के डर को ओवरकम करके वहां तक पहुंचा है। अब तो उसको सजा मिलनी चाहिए, दुनिया में भी मिलनी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के कवानीन के पीछे क्या हिकमत है, क्योंकि आज बहुत सारी जगहों पर अल्लाह के इल्म को जब हम अच्छी तरह से नहीं जानते तो फिर हम ये एतराज करते हैं कि हमारी शरीयत तो सजाएं बहुत सख्त है। वो इसलिए सख्त है कि उसके पीछे जो अखलाकी जराइम है उनकी सजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ में रखी हुई है। उनको कोई उसकी बगावत करके, उसको उन कवानीन को तोड़ के वहां तक पहुंचता है जहां पे वो फिजिकल क्राइम कर पाता है। दीन हक ने इखलाक की पूरी इमारत इस बुनियाद पर कायम की है कि अनदेखे खुदा से, उसके डर से, उसके इल्म की जो है वो वुसअत के डर से बुराई से इज्तनाब किया जाए। और वो हर हाल में इंसान को देख रहा है, वो फिजिकल क्राइम करते हुए भी देख रहा है, उससे पहले जो उसकी स्पिरिचुअल जो इखलाकी उसने बेस बनाई है जिन जिन क्राइम्स को करके, उनको भी देख रहा है। उसकी गिरफ्त से बच के अल्लाह कहीं नहीं जा सकता। उसके डर से बदी को छोड़ना और नेकी को इख्तियार करना, ये कब मुमकिन होता है? जब हम उसके इल्म के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हमें पता है कि वो अलीम है। इसी तरह से ज़ाहरी शक्ल के एतबार से जो अफ़ाल नेकी में शुमार होते हैं, अगर इंसान सिर्फ उनकी ज़ाहरी शक्ल को इख्तियार कर ले तो क्या वो आखिरत में जो है नेकी शुमार होंगे? हम जानते हैं उनका कोई वजन नहीं होगा। अगर उनके पीछे नियत का वजन ना हो, और नियत को कौन जानता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है, अल्लाह अलीम जानता है। सो अल्लाह ने हमें दीन की जो बुनियाद दी है, अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर उसको कायम किया है। और जो अल्लाह की तकसीम है, नेमतों की तकसीम, वो भी अल्लाह के इल्म की बुनियाद पे है। जब हम कहते हैं ना अल्लाह जिसको चाहता है वो हिदायत देता है, अल्लाह जिसको चाहता है उस पे फजल करता है, तो हम क्या सोच रहे होते हैं? अल्लाह की ये तकसीम जो है वो नाउजुबिल्लाह किसी जुल्म की बुनियाद पे है। अल्लाह की तकसीम अंधी तकसीम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, जब हमने कल उसके इल्म की तफसील जानते हुए ये जाना कि हमारे ईमान की नौयत जानता है, हमारे इखलाक की नौयत जानता है, हमारे किरदार की नौयत जानता है। अल्लाह को पता है अगर मैंने किसी को इल्म दे दिया तो वो उस इल्म का इस्तेमाल कैसा करेगा। अगर मैंने किसी को हिदायत दे दी तो वो उस हिदायत की बुनियाद पर क्या क्या हदें तोड़ सकता है। अगर मैंने किसी को माल दे दिया तो वो कैसे उस माल को जो है वो जुल्म के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह की रजा, अल्लाह की मर्जी ये कि वो किसे पाकीज़गी बख्शे अंधाधुंध नहीं है, बल्कि इल्म की बुनियाद पर है। अल्लाह ये जानता है कि किसमें भलाई मौजूद है, किसमें बुराई की रग़बत मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों नहीं इब्लीस को अपना खलीफा बनाया था? हालांकि उस वक्त तक इब्लीस को खुद नहीं पता था उसके अंदर कितनी मरदूदियत है, लेकिन अल्लाह को इल्म था। अल्लाह ने अपने उस इल्म की बुनियाद पर उसको रिजेक्ट किया था।
ہر شخص اپنے دل میں جو سوچا کرتا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے. اور میرا تو یقین اس بات پہ ہے کہ ہمیں خود اپنے اوپر نہیں پتا ہوتا جن چیزوں کا اللہ کو پتا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ حالات اور واقعات ہمارے آس پاس ایسے کر دیتے ہیں کہ ہمارے اپنے اوپر وہ ہماری خوبیاں یا خامیاں آشکار ہو جاتی ہیں. سو اللہ کے علم پر پورا بھروسہ رکھیے. العلیم کا علم جو ہے، اور اگر کہیں پہ کسی ایسی سچویشن میں ہم چلے جاتے ہیں جہاں ہماری کوئی خامی ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ابلیس کی طرح اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کا علم ہمارے علم سے بہت وسیع ہے. فوری طور پہ اپنی اس کمی کو ایکسپٹ کرنا ہے آدم علیہ السلام کی طرح، اور اس کی کریکشن، اس کی مغفرت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ غلطی جو ہو گئی ہے اس کو چھپا لیجئے اور آئندہ کے لیے میری اصلاح کر دیجئے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کی بھی تقسیم جو ہے، ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اوپر تقسیم کرتے ہیں. کیونکہ اس چیز کا بھی آج کل بہت بڑا یہ ایک شور بچا ہوا ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ رحمان ہے تو کیوں دنیا کے اندر اتنی زیادتی ہیں، اگر اللہ اتنے ہی زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں تو کیوں کسی کو ساتھ جو ہے وہ دنیا میں سزا ہو جاتی ہے، کسی کو کیوں اس طرح کے معاملات جو انسان کو ناپسندیدہ لگ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تقسیم اپنے علم کی بنیاد پہ کر رکھی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر سامنے لانا ہوتا تو اس سے ساری نعمتیں چھین کے پھر اس کا صبر سامنے آتا ہے، ورنہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر نہیں مانتے. خود ایوب علیہ السلام کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کتنے ثابت قدم ہے. سو ہمیں اللہ کے علم کے اوپر پورا بھروسہ ہوگا تو اللہ کی توحید جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے گی. اوکے، ہماری کلاس کا وقت ختم ہو گیا. بس سسٹر مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ اللہ کی تقسیم علم کی بنیاد پر اگر ہم اس کو سم اپ کرنا چاہیں ایک دو لائنوں میں تو اس کو کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اگلی کلاس میں بھی کنیکٹ کریں گے اللہ کی حکمت کے ساتھ بھی. بس ہم یہ یاد رکھیے کہ ہم نے اللہ کے علم کے بارے میں جانا نا کہ وہ اپنی ہر مخلوق کے شروع سے لے کے اختتام تک، آغاز سے انجام تک کی ہر ڈیٹیل سے واقف ہے. اور سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کیسے واقف ہے؟ وہ کیوں نہیں واقف ہوگا؟ الا یعلم من خلق، اسی نے تو بنایا. ہم اور آپ بہت ساری جگہوں پہ ہم دعوے کرتے ہیں نا میری اولاد ہے، میں بڑے اچھے سے جانتی ہوں اس کو، اپنے بچوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے باقی سارے علوم کی طرح یہ علم بھی ناقص ہوتا ہے، ہمارا یہ دعویٰ بھی اپنے علم کا غلط ہوتا ہے. رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کو اور مجھے اور ساری مخلوقات کو خلق کیا ہے، اسکریچ سے بنایا ہے، صرف پیدا نہیں کیا. سو اللہ کو پتا اس کے اندر میں نے کس کس چیز کی ٹینڈنسی رکھی ہوئی ہے. یعنی جیسے ابھی فار ایگزامپل ہم نے پاکیزگی ہی کی بات کی نا، تقویٰ دینا چاہتا ہے اللہ، تو اللہ تقویٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کا تزکیہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کس کا تزکیہ، جیسے میں نے مال کی اگزامپل دی ہے کہ مال اس کو پتا ہے کہ کس کو دوں گا میں تو اس کا کیسے استعمال کرے گا. کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے ان لوگوں کو مال ملا ہوا جو ڈیزرو نہیں کرتے، وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ کی حکمت، اللہ کا علم جو ہے وہ تھا ہی یہ کہ اس کے اندر یہ جو کمی ہے کہ مال کو صحیح استعمال نہیں کرنا، مال آنے کے بعد اس نے ظلم کرنا ہے، اللہ نے اسی کو سامنے لانا تھا. یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ آخرت میں ہر شخص کو جب اس کی کتاب دی جائے گی وہ اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھے عمل، ہر برے عمل کو اس دنیا کے اندر اس کے اوپر کھول دیا جائے گا. دنیا میں وہ اس کو مانے یا نہ مانے، آخرت میں کتاب ہاتھ میں آتے ہی وہ اس کو مانے گا کہ ہاں یہ ایسے ہی تھا. فرعون کو جو اللہ نے اختیار دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا کہ اس کی ساری فرعونیت باہر آ جائے. اللہ کو علم تھا اس نے کیا کرنا ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ اسی وقت پکڑ لے. کیوں نہیں پکڑتا؟ تاکہ اس کے اندر جو ظلم ہے جس نے آخرت میں اس کے انجام کا فیصلہ کرنا ہے وہ سارا سامنے آ جائے.
मुनाफिकीन की मुनाफकत वो दुनिया से छुपा छुपा के रखते हैं, लोगों से छुपाते हैं और अपनी तरफ से ये सोच रहे होते हैं अल्लाह से भी छुपा रहे हैं हम, लेकिन अल्लाह वो भी सामने लेके आते हैं। हर बंदे को खुद इस बात का इल्म हो जाता है कि उसने क्या खराबी की है, और दुनिया में वो उसको नहीं माने, अगर उसके अंदर खैर नहीं है तो वो नहीं मानेगा, अगर उसमें इबलीसी खासियत है, क्योंकि इबलीस ने नहीं माना था, लेकिन आखिरत में वो मानेगा, क्योंकि उसके सामने अल्लाह ताला ले आए में प्रूफ के साथ उसके नामा अमाल में दर्ज होगा, उसके हाथ में आएगा तो वो अपना हिसाब लेने के लिए काफी होगा। किसी ने को आके दलील नहीं देनी पड़ेगी कि भाई तुम जालिम थे, या भाई तुमने अपने माल का या इल्म का या फला नेमत का गलत इस्तेमाल किया था। ये अल्लाह ने तकसीम अपने इल्म की बुनियाद पे की है ताकि लोगों के मुकदमे स्ट्रांग हो जाए। वल्लाहु आलम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही बेहतर जानते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह के लामहदूद इल्म में से हम अपनी समझ को पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह के प्लान को समझते हुए हम उसकी हिकमतें समझें, हम उसके अंदर क्या क्या खैर अल्लाह ताला ने छुपाई हुई है वो सब हमारी समझ में आए, और जितनी समझ में आएगी इंशाअल्लाह ताला उतना हम अल्लाह के साथ ज्यादा कनेक्ट होंगे, उतना हमारा बॉन्ड अल्लाह के साथ। दुनिया की बात है ना, ये तो सिंपल सी बात है, जिसको हम जितना ज्यादा जानते हैं उतना उससे ज्यादा मोहब्बत होती है, या जिससे हम जितनी मोहब्बत करते हैं उतना उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। सो इल्म और ताल्लुक जो होता है उसकी स्ट्रेंथ का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। इसीलिए आपको और मुझे कहा गया कि आपके ऊपर इल्म हासिल करना फर्ज है, ताकि आप अल्लाह के साथ कनेक्ट होते जाएं। ज्यादा जानेंगे ज्यादा अच्छे कनेक्ट होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें अल्लाह के इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नफा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हमने सीखा है अल्लाह ताला उसको नफा बख्श इल्म में बदल दे। और अल्लाह ताला इल्म के बारे में देखिए, इतनी प्यारी बात है कि कोई और दुआ ऐसे कह के नहीं सिखाई गई, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके फॉलोअर्स जो भी कुरान को पढ़ें, जो यहाँ से सीखना चाहें, इस चीज की भी दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा दे। सो ये एक सिखा के कह के सिखाई गई दुआ है। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए और हमारे इल्म को खैर में, नफे में, फायदे में बदल दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। एक चीज जो कि बेट है, अनडाउटफुली फायदामंद है, वो आप लोगों का कुरान से इल्म हासिल करना है, जो सरासर खैर है, सरासर भलाई है। अल्लाह ताला हमें कुरान से हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए हमारे इल्म में, और अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।